والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ بیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے چوتھے سال میں ہونے والے غزوہ بنو نذیر کا ذکر کیا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ اللہ تعالی نے 28ویں پارے کی سورۃ الحشر میں فرمایا ہے۔ آج اس غزوے کا تتمہ عرض کرنا ہے اور اس کے بعد کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کا رعب اللہ نے بنو نذیر کے دلوں میں ڈالا، وہ قلعوں سے نیچے اترے، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ جتنا سامان لے کے جا سکتے ہو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، البتہ تم ہتھیار لے کے نہیں جا سکتے۔ تو یہ مشرکین، یہ یہود بنو نذیر اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے نکل گئے، خیبر چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑا، کوئی کڑیاں، کوئی شہتیر، کوئی دروازے، کوئی کھڑکیاں اکھیڑ اکھیڑ کر لے کے جا رہے تھے۔ ان کی زمینیں تھیں، ان کے باغات تھے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اور اللہ کی طرف سے یہ نعمت تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء
वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ने फरमाया ये माल हमने बग़ैर लड़ाई के तुम्हें अता किया, न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊँट चलाए। अल्लाह ने अपने नबी को अपने नबी के दुश्मनों पर मुसल्लत किया। ये लोग निकल गए, चले गए। ये जो माल हासिल हुआ जिसको माल फ़ै कहते हैं, जंग के नतीजे में दो तरह का माल हासिल होता है। एक माल जिसको माल गनीमत कहा जाता है। माल गनीमत वो माल होता है जो कुफ़ार और मुशरिकीन से जंग के नतीजे में हासिल हो, फ़तह की सूरत में हासिल हो। और माल फ़ै वो माल होता है जो कुफ़ार और मुशरिकीन से मुकाबला करते हुए बग़ैर लड़ाई जंग के सुलह के नतीजे में हासिल हो। जैसे इनसे डायलाक हुए, मुज़ाकरात हुए और उसके नतीजे में ये माल छोड़ के चले गए। अल्लाह ने फरमाया ये जो माल है ये मेरी नेमत है और ये मेरे नबी का सवाब दीदी इख्तियार है। वो जिसको चाहें आता फरमाएं, लेकिन उनकी तरजीह क्या है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस माल में? मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल। ये माल अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है। वलिदिल क़ुरबा, अल्लाह के नबी के क़राबतदारों रिश्तेदारों का है। अज़वाज मुतहरात, और अल्लाह के नबी की बनाते मुतहरात और आपके अहले बैत का है। आपने खुम्स निकाला और फिर ये माल, इससे आपने अपने अहले खाना का ख़र्चा मुकर्रर कर दिया। ये खजूरें थीं, बागात थे खजूरों के। जो माल आता था आप अपनी हर ज़ौजा को साल का ख़र्चा इकट्ठे आता फरमा दिया करते थे। फदक का बाग जिसका तज़किरा सुनते हैं आप, वो भी यही माल फ़ै था और अल्लाह के नबी ने उसे वक्फ़ किया हुआ था। अलबत्ता उसकी आमदनी से आले बैत पे ख़र्च किया करते थे और उसी तरीके को बहाल रखा अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और उसी को बहाल रखा हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने, और उसी को फिर हज़रत अली के सपुर्द किया हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने, और हज़रत अब्बास के सपुर्द किया और उन्होंने भी उसी तरीके को बहाल रखा। हत्ता कि हज़रत अली का दौरे खिलाफत आ गया, उन्होंने भी नबी और सिद्दीक़ का तरीक़ा नहीं बदला। वो मिल्कियत नहीं थी, वक्फ था। और मिल्कियत हो भी सही तो नबी की विरासत नहीं हुआ करती। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सय्यदा फ़ातिमा से ये इरशाद फरमाया था कि मेरा सारा माल अहले बैत पे कुर्बान। लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहक्कु इलैया अन असिला मिन क़राबती औ कमा क़ाल, कि मैं अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखूं, मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं हुज़ूर के अहले बैत की खिदमत करूं, उनका ख्याल। अल्लाह ने फरमाया ये हुजूर के लिए है, रिश्तेदारों, हुजूर के रिश्तेदारों के लिए है। वल यतामा वल मसाकीन वबनिस सबील, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, मुसाफिरों के लिए है। और फिर फरमाया लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, फ़ुक़राए मुहाजिरीन के लिए है जो घर बार छोड़कर मदीने आ गए। जब ये माल जमा हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अंसार को जमा किया, इकट्ठा किया और उन्हें खुतबा इरशाद फरमाया। अंसार से फरमाया, अंसार, उनकी तारीफ़ फरमाई
ان کے اسلام کے لیے قربانیوں کا ذکر فرمایا، ان کے ایثار کو بیان کیا، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو کیسے سنبھالا۔ حضور کو انصار سے بڑا پیار تھا۔ آپ فرماتے ہیں حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کا حصہ ہے۔ انصار سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا اور انصار سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ آپ نے تعریف فرمائی اور پھر فرمایا دیکھو انصار، میں تمہیں چوائس دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، یہ جو مال ہمیں حاصل ہوا مال فے، یا تو میں یہ سارا مال تمہارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دوں اور وہ مہاجر بھائی تمہارے گھر چھوڑ دیں۔ انصار نے قربانی دی تھی مہاجرین کے لیے، اپنے آدھے گھر ان کو دے دیے تھے، آدھی جائیدادیں دے دی تھی، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں، خود کفیل کر دوں، وہ دست نگر نہ رہیں، وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ تمہارے رحم و کرم پہ نہ رہیں، وہ تمہارے گھر چھوڑ دیں، جائیدادیں چھوڑ دیں، اور میں یہ مال انہیں دے دوں، تمہیں نہ دوں۔ چاہو تو یوں کر لو، اور اگر تم چاہو تو جیسے پہلے ہم برابر تقسیم کرتے ہیں برابر تقسیم کر دوں۔ ابھی رہنے دو بیٹا، برابر تقسیم کر دوں، توجہ میری طرف، اور جیسے وہ پہلے رہ رہے ہیں تمہارے گھروں میں اور تمہاری جائیدادوں میں، وہ ویسے رہتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیار دیا حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، قربان جاؤں انصار پر۔ انصار کی قربانی جس طرح شروع میں رہی وہ آخر تک رہی، جس طرح وہ اسلام کے مددگار بنے۔ انصار کا معنی ہی مددگار ہے، یہ اسلام کے مددگار تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے۔ انہوں نے کہا، سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، یہ دو قبیلے تھے انصار کے، اوس و خزرج، ایک کے سردار سعد ابن معاذ تھے، ایک کے سردار سعد ابن عبادہ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ آپ یہ مال بھی سارا کا سارا مہاجرین کو دے دیں، مہاجرین کو مرحمت فرما دیں۔ توجہ، اور وہ ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح رہے، ہماری جائیدادیں بھی ان کے پاس رہے، ہم اللہ کے رستے میں یہ گھر جائیدادیں دے چکے، ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی آپ انہیں دے دیں، مال بھی انہیں دے دیں، ہم اس پر خوش ہیں، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں۔ یہ جذبہ تھا اہل مدینہ کا، یہ جذبہ تھا انصار کا۔ قرآن نے بھی ان کے جذبے کی تعریف کی۔ یہ مہمان نواز بھی اعلیٰ درجے کے، خدمتگار بھی اعلیٰ درجے کے، دین کے مددگار بھی اعلیٰ درجے کے۔ ان کا یہ جواب سن کر حضور خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا کی، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، یا اللہ تو انصار پہ رحم فرما، انصار کے بیٹوں اولادوں پہ بھی رحم فرما۔ حضور نے ان کی نسلوں کو بھی دعا دی۔ اس لیے آپ نے دنیا سے جاتے وقت بھی انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ آپ ہمیشہ انصار کی تعریف کرتے تھے، ہمیشہ آپ فرماتے تھے انصار قرشی، انصار میرا جگر ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں انصار۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے انصار کے بارے میں، لوگوں تم بڑھتے جاؤ گے، انصار گھٹتے جائیں گے،
ذرا انصار کا خیال رکھنا، ان میں جو اچھے کام کریں فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ، ان کی نیکیوں کو قبول کرنا، اور جو ان سے کوتاہیاں ہوں ان سے درگزر کرنا۔ یہ حضور نے وصیت بھی فرمائی تھی، آپ ان سے بڑے خوش ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو پکار اٹھا، جزاک اللہ خیرا یا معشر الانصار واللہ ما مثلنا ومثلکم۔ انصار، اللہ تمہیں جزا دے، تمہاری ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک شاعر نے شعر میں کہا تھا کہ جتنا تم ہمارا خیال رکھتے ہو اتنی تو ہماری مائیں بھی ہمارا خیال نہیں رکھتی۔ صدیق اکبر نے مہاجرین کی طرف سے فرمایا، میرے انصار بھائیو، اللہ تمہیں جزا دے، جتنا تم نے ہمارا خیال رکھا شاید ہماری مائیں بھی ہمارا اتنا خیال نہ رکھتی، جتنا تم نے حضور کا خیال رکھا، صحابہ کا خیال رکھا، ایسے کوئی ماں اپنے مامتا کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ آج تو خود غرضی کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، لوگ اپنے چند ٹگوں کے فائدوں کے لیے دوسروں کے کروڑوں اربوں کا نقصان کر دیتے ہیں۔ میرا الو سیدھا ہو، چاہے پوری دنیا بھوکی مر جائے۔ آج تو یہ دور ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کا مزاج ایثار، اسلام کا مزاج قربانی، اسلام کا مزاج دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اسلام کا مزاج دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، اسلام کا مزاج دوسروں کے ساتھ محبت، اسلام کا مزاج اپنے حق سے دستبرداری، اسلام کا مزاج دوسروں کا اپنے سے بڑھ کر خیال رکھنا۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ اگر مسلمان ہو تو یہ مزاج بناؤ جو انصار کا تھا، اور قرآن نے ان کے بارے میں بھی فرمایا، اسی جگہ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا اس مال میں حق ہے مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی۔ اور انصار کون ہے؟ الذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے مدینہ میں رہائش پکڑی، ایمان کو جگہ عطا کی، مدینہ کو دار الایمان بنا دیا، مدینہ کو دار الاسلام بنا دیا، مدینہ کو دار نبی بنا دیا، مدینہ کو دار رسول بنا دیا، مدینہ کو دار محمد بنا دیا، مدینہ کو دار المسلمین بنا دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، پہلے سے مدینہ کو ایمان کا گھر بنا دیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، مہاجرین کی وجہ سے تنگ دل نہیں، جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کی وجہ سے دل تنگ نہیں کرتے، ان کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے۔ عام طور پر جب دوسرے لوگ آ کر ہمارے وسائل میں شریک ہو جائیں تو ان سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، یہ ہم پر بوجھ ہیں، ہماری اکانومی، ہماری معیشت پر بوجھ ہے۔ اللہ نے کہا یہ بوجھ نہیں سمجھتے، ہجرت کر کے آنے والوں سے پیار رکھتے ہیں، ایثار رکھتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں، اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے پیٹ خالی ہیں لیکن خود نہیں کھاتے، ہجرت والوں کو کھلاتے ہیں، بخل سے بچے ہوئے ہیں۔ انہی پہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، یہی کامیاب ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی نذیر کے یہ اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے تاکہ انصار سے بوجھ ختم ہو جائے۔ صرف 2 انصاری صحابی تھے تنگ دست، ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف، ان کو اللہ کے نبی نے ان غنیمتوں میں حصہ دیا، باقی کسی کو نہیں دیا۔ بنی نذیر دفع ہو گئے، نکل گئے، خیبر چلے گئے، بستی اجڑ گئی، محلہ خالی ہو گیا، گھروں میں ہو کا عالم ہے۔ اللہ نے اس لیے تو فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندو عبرت حاصل کرو، اپنی طاقت پہ ناز نہ کیا کرو۔ وہ طاقت والا ہے، وہ کبھی طاقت والوں کو یوں رسوا بھی کر دیا کرتا ہے، کمزور بھی کر دیا کرتا ہے۔ کل تک مسلمانوں سے غداری کرنے والے، رسول اللہ کے قتل کے منصوبے بنانے والے، آج اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، جلا وطن ہو گئے، چلے گئے، گھر خالی پڑے۔ ہو کا عالم ہے، کوئی رہنے والا نہیں، کسی گھر کی کھڑکیاں نہیں، کسی گھر کے دروازے نہیں، روشن دان نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے یخربون بیوتہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ کے چلے گئے۔ ایک یہودی عالم، اس کا نام تھا عمر بن سعدی، یہ اس محلے میں آیا، آ کر محلے کو دیکھا، ویرانے کو دیکھا، خالی گھروں کو دیکھا، اجڑی حویلیوں کو دیکھا، ویران صحنوں کو دیکھا، اس کا دل بھر آیا۔ یہ وہاں سے سیدھا آیا یہودیوں کے قبیلے بنی قریظہ کے پاس، اور بنی قریظہ کے پاس آ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ ان کی عبادت کے لیے گھنٹی بجائی جاتی تھی۔ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے اپنے گرجا گھر میں، اپنے دیر میں اکٹھے ہو گئے، اپنے سینیگاگ میں اکٹھے ہو گئے۔ عمر بن سعدی کہنے لگا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، میری گفتگو کو سنو۔ عمر بن سعدی نے سب کو اکٹھا کیا تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا زبیر القرظی، زبیر کی طرح لکھتے ہیں لیکن لفظ زبیر ہے، زبیر القرظی۔ وہ چیخ کے کہنے لگا این کنت الی الآن یا عمر السعدی، عمر السعدی اب تک تم کہاں تھے؟ تم نے یہ حالات نہیں دیکھے؟ یہود کے ساتھ کیا حالات بن گئے؟ یہ عبادت گزار تھا، عبادت میں مگن رہتا تھا۔ اس نے کہا ذرا میری گفتگو کو تو سنو۔ کہنے لگا عمر بن سعدی میں ابھی بنی نذیر کے گھروں سے ہو کے آیا ہوں، میں نے ان کے اجڑے گھر دیکھے، ویران حویلیاں دیکھیں، میں نے ان کی ذلت کو دیکھا، وہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، دولت مند ہونے کے باوجود فقیر ہو گئے، عزت والے ہونے کے باوجود ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، باپ دادا کے بنائے ہوئے گھروں سے نکال دیے گئے، جلا وطن ہو گئے۔ اور اس سے پہلے کعب بن اشرف کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تم نے دیکھا، وہ بھی قتل ہوا، اور اس نے کہا ابن سنیہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تم نے دیکھا۔ ابن سنیہ بھی ذلیل ہوا، ابن اشرف بھی ذلیل ہوا، بنو نذیر بھی ذلیل ہو کے نکالے گئے، اور ان سے پہلے بنو قینقاع بھی قتل ہوئے، بنو قینقاع بھی جلا وطن ہوئے، انہیں بھی نکالا گیا۔ یہودیوں اس سے بڑی ذلت ہماری اور کیا ہوگی؟
اس سے بڑی تذلیل ہماری اور کیا ہوگی؟ اطیعوا امری، اب میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میری بات کو مانو، تسلیم کرو۔ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میری بات کو مانو۔ حالات تم سب دیکھ چکے ہو، ذلتیں ہی ذلتیں ہمیں مل رہی ہیں، بے عزتیاں ہی بے عزتیاں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں رسوائیاں ہی رسوائیاں، شکست ہی شکست مل رہی ہے۔ مجھے تورات کی قسم، میری بات کو مانو۔ سارے مجمع پہ سناٹا آئے۔ یہ کہنے لگا، ارے میاں تم جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے علماء یہود اس کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا میری بات مانو، اس لیے کہ علماء یہود اس کی شہادت دے چکے، اور ابن الحیان ابن جواس، وہ بڑے یہودی عالم جو بیت المقدس سے یثرب آئے تھے، انہوں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ شہادت دی تھی، حضور آخری نبی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات میں ہے، جن کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہے، جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یہ شہادت تم حاصل کر چکے ہو، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں۔ لہذا جب علماء یہود شہادت دے رہے ہیں، تم بھی پڑھ چکے ہو، حالات بھی یہی ہیں، تو میری بات مانو، اس نبی کا کلمہ پڑھو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کے ایمان پر تمہیں عزت ملے گی، اس پہ ایمان لانے پر تمہیں عظمت ملے گی، تمہیں تمہارے گھر ملیں گے، تم رسوائیوں سے بچو گے، ذلتوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ خود ایک یہودی راہب عالم ان یہودیوں سے کہہ رہی، اور نام ان کا کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ تقریر کی تو ان کی تقریر پر وہ شخص جو پہلے بولا تھا زبیر، یہ کہنے لگا وَالتَّوْرَاتِ، تورات کی قسم، میں نے بھی تورات میں جو نبی آخر الزماں کی اوصاف پڑھی ہیں، میں نے جو تورات میں نبی آخر الزماں کی اوصاف پڑھی ہیں، وہ ساری اوصاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میں نے تورات میں جو اوصاف پڑھی ہیں وہ بھی موجود ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ۔ شہادت بھی مل گئی، میری طرف دھیان رہے۔ اور پھر اس زبیر نے کہا، کعب ابن اسد، تم بھی عالم ہو تورات کے، تم بھی عالم ہو پچھلی کتابوں کے، تم بھی حافظ ہو تورات کے، تم بتاؤ، سچ بتاؤ، اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں؟ تو کعب ابن اسد جو یہودی عالم تھے، وہ ڈنڈی مارنے لگا۔ عامر السعودی نے کہا، عزت کا ایک ہی راستہ ہے، عظمت کا ایک ہی راستہ ہے،
اپنے گھروں میں رہنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے باپ دادے کے مکان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، محمد عربی کی غلامی قبول کر لو، ضد نہ کرو، کلمہ پڑھ لو۔ کعب کہنے لگا بات یہ ہے کہ حیی ابن اخطب، بنو نذیر کے یہی لوگ جو نکالے گئے تھے، ذرا ہمیں ان کے رزلٹ کا انتظار کرنے دو، وہ جنگ کریں گے، اگر غالب آ گئے تو ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا، اگر مغلوب ہو گئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، کلمہ پڑھنے کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ رب ذوالجلال جس سے ہدایت چھین لے اسے ہدایت نہیں ملا کرتی۔ جاننے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، اقرار کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اسلام قبول نہیں کیا۔ اس طرح یہ بھی اس کی محنت اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ یہ غزوہ بنو نذیر ہے جو 4 ہجری میں ہوا، اور پھر اس ہجرت کے چوتھے سال چند واقعات اور ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہوئی حضرت ام سلمہ کے ساتھ۔ اسی سال شادی ہوئی زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے ساتھ، اور اسی سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا تم یہودیوں کی زبان سیکھو، مجھے ان کی باتوں پر اعتبار نہیں ہے، یہ تورات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہ آسمانی کتابوں کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ حضور نے دوسری زبان سیکھنے کا حکم دیا، تم یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھو، ہبرو بولتے ہیں یہودی۔ حضور نے اپنے صحابی کو اسی سال حکم دیا کہ ان کی یہ زبان سیکھو، اور انہوں نے یہودیوں کی زبان چند مہینوں میں سیکھ لی۔ معلوم ہوا ترقی کرنے کے لیے غیر اقوام کی زبان بھی سیکھنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے انگریزی ہے، سیکھو انگریزی۔ اب تو اللہ کے فضل سے ہمارے جامعہ میں بھی انگلش لینگویج سکھائی جا رہی ہے، ہمارے بچے کتنی اچھی انگلش بولتے ہیں۔ تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ انگریزی سیکھنے کا یہ معنی نہیں کہ آپ انگریز ہو گئے، انگریزی سیکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کا دین بدل گیا، ایمان بدل گیا۔ کوئی زبان سیکھنے سے نہ دین بدلتا ہے نہ ایمان بدلتا ہے، بلکہ یہ ترقی کی علامت ہے، یہ دوسروں کے خطرات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ اسی سال سن 4 ہجری میں شراب حرام ہوئی، تحریم خمر ہوئی، یہ ہجرت کے چوتھے سال ہے۔ اور آپ جانتے نہیں کہ ہجرت کے چوتھے سال جب یہ شراب حرام ہوئی تو کن حالات میں حرام ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے شراب کو تدریجاً حرام کیا، چونکہ شراب عرب معاشرے میں ایسے پی جاتی تھی جیسے ہمارے معاشرے کے اندر روح افزا پیا جاتا ہے۔ لوگ نقصان دہ ہونے کے باوجود پیپسی پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے اس میں کوکین ہے، اس کے اندر ایسے کیمیکل ہیں جو آپ کی جسم کی شوگر کو بڑھاتے ہیں، آپ کا وزن بڑھتا ہے، آپ کا معدہ تباہ ہوتا ہے، ہڈیاں گھستی ہیں۔ میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، جائز ہے پینا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پینا ناجائز ہے، لیکن میں اس کے طبی اثرات بتا رہا ہوں۔ میں خود نہیں پیتا، مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا۔ ایسے شراب پی جاتی تھی، اس طرح لوگ کوئی دعوت، کوئی شادی، کوئی کھانا شراب سے خالی نہیں تھا۔ میرے اللہ نے شراب کو حرام کرنا تھا، پہلے اشارہ کیا، اور اشارہ یوں کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو،
اس لیے کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور اس میں قرآن غلط پڑھا گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کو اعبد ما تعبدون پڑھ لیا، جس سے معنی سراسر بدل گیا. اللہ نے یہ آیت اتاری نشے کی حالت میں کوئی نماز کے قریب نہ جائے. سمجھ میں آیا نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نماز کے ساتھ نشے کو منع کر رہے ہیں. ایک مائنڈ بنا، ایک ذہن سازی ہوئی، قانون سے پہلے ایک رائے بنائی جا رہی ہے قانون پہ عمل درآمد کی، عمل کرانے کی، اور یہی اسلام کا کمال ہے. اسلام قانون ڈنڈے کے زور پہ نہیں منواتا، اسلام ذہن سازی سے قانون منواتا ہے. اس قانون کی افادیت بتاتا ہے، اہمیت بتاتا ہے، اور اس قانون کے فوائد بتاتا ہے. اٹھاؤ قرآن، ہر قانون کے ساتھ اللہ نے اس قانون کی مصلحت اور حکمت کا ذکر کیا. کچھ دنوں کے بعد پھر شراب کے بارے میں دوسرا حکم آیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حضرت شراب اور جوئے کے بارے میں بتاؤ. کوئی اشارے مل رہے ہیں، آیات سے اشارے مل رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں، تو ہمیں ذرا آپ کھل کر بتائیں شراب پینی ہے نہیں پینی، جوا کھیلنا ہے نہیں کھیلنا. جواب آیا، یہ دوسرا مرحلہ. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان فائدوں سے بڑھ کر ہے. بہتر ہے کہ بچ جاؤ، جوئے سے بھی بچو. فوائد بھی ہیں کہ جو جیت گیا راتوں رات امیر ہو گیا. یہ جوئے باز اس لیے تو جوا کھیلتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، سرمایہ دار ہو جائیں. بغیر محنت کے کمائی کی جو طلب ہے یہ آدمی کو برباد کر دیتی. محنت کوئی نہ کرنی پڑے اور امیر بن جاؤں. لوگ چوریاں کیوں کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرنا کچھ نہ پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اور میرا بھی بنگلہ ویسے بن جائے، میری بھی گاڑی ویسے بن جائے، میرا بود و باش بھی ویسے بن جائے جیسے فلاں کا ہے. ارے میاں یہ دین کا مزاج نہیں ہے. دین کا مزاج ہے الکاسب حبیب اللہ، کماؤ، محنت کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. کام کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ. اللہ کے ایک نبی ہیں داؤد علیہ السلام، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے اور کچھ نہیں کھاتے تھے. وہ خود کماتے تھے. کیا کماتے تھے؟ زریں بناتے تھے. وعلمناہ صنعۃ لبوس، ہم نے انہیں زرہ سازی کی صنعت عطا کی. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہا ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا. وہ لوہا نرم تھا، انگلی کے ساتھ لوہے کو پھیر لیتے تھے، اور پھیر کر وہ زریں بناتے تھے، اسلحہ بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، بیچتے تھے، اور اسی کی کمائی کھاتے تھے. کماؤ، بن کمائے دولت مند بننے کے خواب نہ دیکھو نوجوانوں. یہ حماقت ہے، یہ بربادی ہے، یہ کوئی کامیابی کا رستہ نہیں. دنیا میں بھی بربادی کا رستہ ہے، آخرت میں بھی بربادی کا رستہ ہے. کچھ لوگ معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ جوئے کی پرچی نکل آئے اس کے لیے تعویذ لیتے ہیں، اور جاہل پیر تعویذ دیتے ہیں، حرام کے لیے تعویذ لیتے ہیں. اور بابا حرام پر تعویذ اثر نہیں کرتا. تعویذ کیا ہے؟ یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے. بتاؤ اثر ڈالنے والا کون ہے؟ سارے بولو. دوائی کیا ہے؟ یہ تو چند چیزوں اور چند اجزاء سے مرکب ہے. اس میں کیا طاقت ہے کہ یہ شفا دے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے کھلاتا بھی وہ ہے، پلاتا بھی وہ ہے، بیمار ہوتا ہوں شفا بھی وہی دیتا ہے. چاہے دوائی ذریعہ بنی، لیکن شافی تو اللہ ہے. جوا نقصان زیادہ، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. جو جوا ہار گیا
اس کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، جو جیتا اس کو قتل کر دوں. اور قتل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پولیس کے افسران ایس پی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں قتل کیوں ہوتے ہیں؟ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عداوتوں کی وجہ سے، دشمنیوں کی وجہ سے. دین کا مزاج یہ ہے دشمنی پیدا ہی نہ ہونے دو، بغض پیدا ہی نہ ہونے دو، حسد پیدا ہی نہ ہونے دو. اس لیے فرمایا جوئے میں نقصان زیادہ ہے. ایسے ہی شراب میں نفع بھی ہے کہ کچھ دیر کے لیے تمہیں طاقت آ جائے گی، مخمور ہو جاؤ گے، لیکن جب عقل تمہاری سلب ہوگی، نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ بیوی کی پہچان، غل غباڑہ کرو گے، شور شرابہ کرو گے، زنا کرو گے، لوگوں کی عزتیں لوٹو گے، مال لوٹو گے، نشے کے اندر کون سا جرم نہیں کرو گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو یاد رکھو، شراب کا جو ایک گھونٹ پیتا ہے 40 دن تک اس کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی. شراب ام الخبائث ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے، ماں ہے. جو شراب پیے گا سارے گناہ کرے گا. اشارہ کیا کہ شراب اس کا نقصان زیادہ ہے. اب 4 ہجری میں 4تھے سال یہ قانون مکہ میں نہیں آئے، قانون مدینہ میں آئے ہیں، احکام مدینہ میں آئے. 4تھے سال اعلان کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ. کچھ جاہل کہتے ہیں قرآن میں تو شراب سے نہیں روکا گیا، اور جاہلو تم قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ ہو. اٹھاؤ سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ایمان والو شراب، والمیسر جوا، والانصاب شرک کے تھان، جہاں غیر اللہ کے نام پر جا کر جانور ذبح کرتے ہو. جانور کس کے تقرب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے؟ سارے بولو، اللہ کے لیے. والازلام جوئے کے تیر، رجسن گندگی ہے، غلاظت ہے، من عمل الشیطان شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ ان سے بچ جاؤ، ان سے بچو. شراب حرام. اور جب یہ آیت اتری، واہ واہ میرے نبی کی تربیت، واہ میرے نبی کے صحابہ. جب یہ آیت اتری، مجلس لگی تھی، شراب پڑی تھی، کھانا کھایا جا رہا تھا، ایک آدمی نے اعلان کیا، مدینے والو شراب حرام کر دی گئی. صحابی رسول اٹھے، اٹھ کر جتنے مٹکے پڑے تھے شراب کے سب توڑ ڈالے. کہا اب شراب نہیں پی جائے گی. جس کے گھر میں شراب کی مشکیں تھیں اس نے چیر ڈالی، مٹکے تھے اس نے توڑ ڈالے. مدینہ کی گلیوں کی نالیوں میں آج پانی کی بجائے شراب بہہ رہا تھا. جب قانون بن گیا تو قانون کی عملداری یہ ہے کہ اب کوئی شراب پینے والا مدینہ میں نظر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا. تم بھی ہوش کرو، تمہاری شادیاں شراب کے بغیر نہیں ہوتی. عید آ رہی ہے، عید شراب کے بغیر نہیں ہوتی. اور پھر حرام موت مرتے ہو. ہر عید پر اخبارات میں پڑھتے ہو زہریلی شراب پینے سے اتنے بندے مر گئے. اے ظالمو، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو جس حالت میں مرتا ہے نا قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا. تو شراب پی کے مرنے والوں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگے؟ شراب کا جام ہاتھ میں لے کر، شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو اس کی رحمت کیسے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت لینے کے لیے شراب کا پیالہ لے کر جاؤ گے، ڈوب نہیں مرو گے، تمہیں اللہ کے نبی کے غضب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. خاتمہ تو اچھا کراؤ اپنا. ڈکیٹیاں کرتے ہوئے مر رہے ہیں، پولیس مقابلوں میں مر رہے ہیں، شراب پیتے ہوئے مر رہے ہیں، زنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں، دہشت گردی کرتے ہوئے مر رہے ہیں. یہ کوئی اچھا خاتمہ ہے؟ پھر خوش ہوتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں. یہ کوئی بہادری نہیں. بہادری اچھائی کے لیے ہوتی ہے،
بہادری برائی کے لیے نہیں ہوتی، قانون شکنی کے لیے بہادری نہیں ہوتی، جہالت ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، جاہلیت ہوتی ہے۔ کافر بہادر نہیں ہوتا۔ میدان جہاد میں علی المرتضیٰ شجاع اور بہادر تھے، مرحب کو کوئی بہادر نہیں کہتا۔ شراب حرام ہوئی اس 4 ہجری میں۔ اور آخری بات کہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شراب اور نشے سے منع کیا۔ توجہ، یہ آخری جملہ ہے۔ علماء کہتے ہیں مسواک کے 70 فائدے ہیں، اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہو، اور اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو۔ اور یار خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ مسواک کے 70 فائدے، کم از کم فائدہ یہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ہیروئن، چرس، شراب یا کوئی اور نشہ، 70 نقصانات ہیں، علماء نے لکھے ہیں باقاعدہ، گنے 70 نقصانات ہیں۔ کم از کم نقصان یہ ہے کہ شرابی کو، نشائی کو، ہیروئنی کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میرے بڑے پیارے دوست ہیں نعیم شاہد صاحب، یہاں ایس پی صدر بھی رہے، آج کل ٹریفک کے ایس پی ہیں، اور ان کی محبت ہے، آج وہ یہاں تشریف لے آئے، آپ سے ٹریفک کے بارے میں بہت پیاری گفتگو کریں گے۔ اور یہ یاد رکھو، میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، جو ریاست کے قانون ہیں اور وہ شریعت سے متصادم نہیں ہیں، وہ قانون بھی شریعت ہیں، ان پہ بھی عمل کرنا شریعت کی طرح واجب ہے۔ لہٰذا ٹریفک اصولوں پر عمل کرنا، جہاں اپنی جان کا تحفظ ہے وہاں دین کا بھی حکم ہے، شریعت کا بھی حکم ہے۔ جن حضرات کو جو باہر بیٹھے ہیں وہ مسجد میں دائیں طرف آ جائیں، جگہ موجود ہے، برآمدوں میں بیٹھنے کی بجائے سامنے آ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا